अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, काके और काकियों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदाद कुल्ल मालूम लका। बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह के दर से दुआ सेशन का ये आज का चौथा हमारा प्रोग्राम है आपके साथ। और जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए मैं आसानी कर दूं कि अगर वो दुआ में शामिल होना चाहें तो एक कप पानी या एक गिलास पानी, बेसिकली 3 घूंट पानी अपने पास रख लें और दुआ में वो शामिल हो सकते हैं। दर्द के सिलसिले, करब के सिलसिले, तकलीफ़ें, मसाइल, दुख, दर्द और इनके सलूशन कुरान से और बरसगीर पाक व हिंद में मौजूद औलिया इकराम के दरों से फैज़ के निज़ाम, जो कि बहरहाल कुरान से मुंसलिक निज़ाम है। मैं रसूमात की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसहफ़ लेके आए, जिस पे मुसहफ़ नाजिल हुआ। वो क़वानीन जो अल्लाह के रसूल ने दिए, कमी बेशी हमसे हो सकती है, बशर हैं, कमज़ोरियाँ हम में रहती हैं। तो रसूमात से बचते हुए एग्जैक्टली प्योर कुरान के वो निज़ाम जिनके साथ एक मुसलमान का ताल्लुक़ होना भी चाहिए, वहाँ तक बात होगी। आज के दुआ सेशन के बाद, क्योंकि आज के टॉपिक में जिन, जादू, वसेब, शैतानी बीमारियाँ, नज़र बद और इनके बारे में गलतफहमियाँ और हकीकतें, ये आज के टॉपिक, आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। इसमें मुख्तलिफ़ सवालात जो आप काके और काकियों के पास आए हुए, उन्होंने कंपाइल किए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरा अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, मैं रहनुमाई कर सकूँ आप लोगों की। दुआ सेशन भी जारी रहेंगे और इंशाअल्लाह जिन जादुआ से नज़र बद जो है, ये एक सेंसिटिव टॉपिक और रीढ़ की हड्डी रखता है हमारे नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, जिनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एज़ ए मुआलिज, एज़ ए डॉक्टर सर्जन, इसमें जो भी आज तक का तजुर्बा है और जो भी मेरी फाइंडिंग्स हैं वो आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करता रहूँगा। तो पानी पास रख लें, आंखें बंद कर लें, दुआ में शामिल हो जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 से 5 सेकंड के लिए ख़ुद को अल्लाह की बारगाह में पेश करें। अपना ध्यान काबतुल्लाह और अपने कल्ब की तरफ ले जाएं। अल्लाह से कह दें, या अल्लाह, अपनी मोहब्बत में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, मैं नादान हूँ, मेरे हाथों बहुत सारों के नुकसान हुए होंगे और बहुत सारों के नुकसान मैंने किए होंगे। या अल्लाह, जिस किसी ने मेरे साथ कोई जुल्म ज़्यादती की है ज़िंदगी में, या अल्लाह, तेरी मोहब्बत में मैं उसे माफ़ करता हूँ। हर तरह की नफ़रत को मैं उखाड़ फेंकता हूँ दिल से तेरी मोहब्बत में। या अल्लाह, मैं नादान हूँ, बेसब्रा हूँ, लालची हूँ, जल्दबाज हूँ, तेरी मखलूक हूँ, तो बेहतर जानता है। जिस किसी का भी कोई नुकसान मेरे हाथों हुआ है, या अल्लाह, मैं अपनी नेकियां तेरी बरगाह में पेश करता हूँ। तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दे। सरकार जिसका पलड़ा कमज़ोर देखें उस पर रहमत फरमा दें। या अल्लाह, तुझसे भी राज़ी हो जा, या अल्लाह, मुझसे भी राज़ी हो जा। आंखें खोलें, अपना पानी का कप या गिलास उठा लें। 3 दफ़ा अल्लाह कहना है दिल में और 3 घूंट पानी टोटल पीना है हर अल्लाह के साथ। 1 घूंट पानी, लेकिन ज़ुबान से नहीं, दिल से अल्लाह कहना है। आंखें बंद करें। अल्लाह, 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
دعا فرما دیجیے گا بابا جی سے صفدر علی بخاری کی روح کو اصال ثواب کیجیے گا، خدا تبارک تعالیٰ ان کے مرتبات کو بلند فرمائے، اور تمام وہ کاکے کاکیاں اور وارث کلندر اور اس سارے نظام کو پھیلانے والے جو زکوٰۃ دے رہے ہیں سورہ رحمان کی زبان کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں شفا اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جو نئے آڈینس میرے ساتھ آج جوائن ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی بغیر ترجمے والی قرأت آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، اور جن جن کو بیماری ہے، کوئی مسائل ہیں، وہ 7 دن کے لیے دن میں 3 بار پانی پاس رکھ کے، آج کل کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو دوپہر میں پانی بے شک نہ رکھیں اور صبح شام میں پانی رکھ لیں، 7 دن لگاتار سننی ہے سورہ رحمان، اور اللہ 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 کہہ کے پانی پینا ہے 3 گھونٹ۔ اور جو 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کی مائیں سنیں اور باپ سنیں، اور اپنے بچوں کی ایسے نبض پہ ہاتھ رکھ کے اللہ 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 کہہ کے دم ڈالتے جائیں 3 ٹائمز اے ڈے۔ 8ویں دن آپ نے سورہ رحمان نہیں سننی، لیکن آنکھیں بند کر کے اللہ 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 کہہ کے پانی آپ نے پینا ہے۔ یہ ہے آج کا پیغام اور آج کی دعا۔ اب بڑھتے ہیں ان سوالات کی طرف جو کاکے کاکیوں کے پاس موجود ہیں، تو جی حریرہ بھائی۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا جی سوالات کا سیشن شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے سوال پچھلے بھی جتنے بھی سیشن ہم نے ریکارڈ کیے کافی اچھا رسپانس تھا ماشاءاللہ سے، کافی لوگوں نے دیکھا اور سوالات بھی بھیجے، تو جتنی کوشش ہو سکی اتنے سوال کریں گے، اور جو نہ ہو سکے وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ تو کمپائل کیے ہوئے ہیں کافی سوالات، وہ انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تو کہوں گا کہ بابا جی آپ دعا کا سیشن بھی کراتے ہیں اور معالج بھی ہیں، قرآن سے جادو اور جنات کو ڈیل کرتے ہیں، تو آپ سے پیار کرنے والے بھی جنات کافی ہوں گے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی جن آ کے ہمیں چمڑ جائے گا؟ آپ نے خود سے یہ ازیوم کر لیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسے جنات ہیں جو آپ سے چپک جائیں گے۔ اول تو بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایسے جنات کیوں کر ہوں گے؟ جنات تو ویسے ہی فضا میں موجود ہوتے ہیں، اور آبادی 9 سے 10 گنا زیادہ ہے ان کی، آپ جانتے ہیں ان باتوں جی کو۔ جی بے شک۔ رہ گی وہ میری کیفیت دیکھنے کے بعد جو میں دعا کراتا ہوں، اور یہ عطائے ربی ہے، لیکن یہ تو قلب پہ اور روح پہ وارد ہونے والے لطائف ہیں بیسیکلی، تو وہ آپ شاید اس وجہ سے ایسا محسوس کر رہے ہوں، لیکن اگر کوئی جن میرے پاس سے چپکنا چاہے آپ کی طرف، تو دعا کروں گا کوئی نیک جن آپ کے ساتھ چپک جائے، دوست بن جائے آپ کا، کھیلیں کودیں اس کے ساتھ، جنوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، بے شک۔ چلیں سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال بابا جی ہمارے پاس آیا ہے کہ اچھا جو عامل سیٹنک ریچولز یا جو منتر پڑھ کے جادو کا علاج کرتے ہیں، اور جو آپ علاج کرتے ہیں رقیہ کے تھرو، تو اس میں بیسیکلی فرق کیا ہے؟ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے ہم اس کو؟ یار ریچولز کا تو کسی مسلمان کے علاج میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جادو میں جب لوگ پھنس جاتے ہیں یا نظر بات بگڑ جاتی ہے، یا پرٹیننگ ٹو جنات جب معاملات پیش آتے ہیں، تو پھر آواز کھو دیتے ہیں، لگتے ہیں پھر الٹے سیدھے ہاتھ مارنے، تو اس میں بعض دفعہ غیر مذاہب کے لوگوں کے پاس بھی لوگ علاج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بے شمار میرے پاس کیسز ایسے آئے جو ہندوؤں کے پاس، کرسچنز کے پاس علاج کے لیے گئے۔ اسی طرح جو غیر اسلامی طریقہ علاج ہیں، آستانے ہیں، اجتماعی دعائیں جہاں کرائی جاتی ہیں، اور بڑا شہرہ ہے آج کل تو یوٹیوب پہ ایسے واقعات کا، تو ایسی جگہ پہ جب چلے جاتے ہیں غلطی سے، تو سب سے پہلے تو ایمان کی دولت جو ہے وہ ہارتے ہیں، روپیہ پیسہ عزت وقت برباد کرتے ہیں۔ جنات اور جادو کی ایکسٹریکشن جو ہے یا علاج جو ہے، یہ اسلام میں الرقیہ الشریعہ کہلاتا ہے۔ الرقیہ الشریعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مستعمل علاجوں کا سلسلہ ہے، جس میں کوئی ریچولز نہیں پڑھے جاتے، کوئی وظیفے نہیں بتائے جاتے، کوئی تعویذ نہیں دیے جاتے، یہ ڈائریکٹلی قرآنی آیات اور مسنون اور غیر مسنون ایسی دعاؤں سے علاج کیا جاتا ہے جس میں کوئی شرکیہ اور کفریہ کلمات
شامل نہیں ہوتے. تو ریچولز کا اسلام میں کوئی گنجائش بہرحال نہیں ہے. جی بے شک. بابا جی ایک اور سوال ہے. جی انہوں نے سوال یہ کیا ہے، دو بیسیکلی پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیں گے ہم. لمبا سوال ہے کہ کیا جنات اس وقت تک ہیومن باڈی میں نہیں آتے جب تک ان کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، یا اس میجک کے تھرو آتے ہیں؟ اور سیکنڈ پارٹ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ انوالو ہوتے ہیں ہیومن باڈی کے ساتھ تو اس کے کازز کیا ہوتے ہیں جنات کا ہیومن باڈی میں آنے کے؟ انوائٹ کرنا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ریچولز کو سیکھ لیے آپ نے، پھر وہ منترا پڑھنا شروع کر دیا. انوائٹ سے تو میں یہی آپ کا مطلب سمجھ آیا جو مجھے. ایم آئی رائٹ؟ جی جی اب بالکل مجھے ایسا کچھ واقعات یاد ہیں. وہ پیشنٹس میرے پاس علاج کے لیے آئے تھے اور ریکور بھی ہوئے اللہ کے کرم سے، جس میں عام طور پہ لوگ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسے معاملے میں انوالو ہو جاتے ہیں، جیسے من پسند شادی، جیسے دولت کا حصول، ویزا لگوانا، اپنے کسی رشتہ دار عزیز کو بڑھتے ہوئے دیکھ کے اس کو گرانے کی کوشش کرنی. عاشق لڑکے اور لڑکیاں یہ بھی ایسے کرتوت کرتے ہیں اور یہ ایسے کام کر لیتے ہیں جس میں وہ ان ایتھینٹیکیٹڈ انویٹیشنز میں انوالو ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی بیوی شوہر کو قابو کرنا چاہے اور اس کے لیے کچھ کرنا شروع کر دے. خواتین میں یہ زیادہ جوش ہوتا بھی ہے قابو کرنے کا. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ جنات کو، شیاطین کو خود انوائٹ کر لیا ہے. جی بے شک. تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس سے جن اندر آ جاتے ہیں باڈی میں. دوسرا پارٹ آپ کا سوال کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، اس کے اور کیا کازز ہو سکتے ہیں؟ اس کے کازز میں جادو کا لگ جانا، نظر بد کا لگ جانا، کسی جن کا آپ پہ عاشق ہو جانا، جن کا انتقامی طور پہ حملہ آور ہو جانا، اور بعض جگہ پہ یہ بیماریوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پرپس جو ہے وہ جن کا کسی ہیومن باڈی میں آنے کا ضرور ہوتا ہے، یا پھر اس کو جادوگر جو عامل ہوتے ہیں وہ کسی پرپس کی وجہ سے بھجواتے ہیں کسی کی باڈی میں. تو یہی عام طور پہ وجوہات ہوتی ہیں. جی بے شک. جی بابا جی، میرا نام حارث ہے اور میرا سوال آپ کے یہ پچھلے اسی آنسر سے ریلیٹڈ ہے. تو بابا جی آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو عاملین ہیں، اگر کہ انہوں نے کسی کے اوپر جادو باندھنا ہے، تو آپ کے جیسے پچھلے ویڈیوز میں بھی آپ نے بتایا کہ یہ سمز ہوتی ہیں انسانی باڈیز میں، تو کیا یہ بغیر سم کے یا اس کے ناخن، ان کے بالوں کے، یا اس کے جسمانی اعضاء کے کسی بھی حصے کا کوئی چیز لینا، کپڑا لینا، اس کا ہونا ضروری ہے، یا اس کے بغیر بھی جادو باندھا جا سکتا ہے، جنات کو بھیجا جا سکتا ہے انسانوں کے اوپر؟ اگر تو جادو فاصلاتی ہے، یعنی عمل جو ہے وہ انسانی باڈی سے دور پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی کسی عمل کا محتاج ہوگا. جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جو نبی کریم پہ جادو باندھا گیا وہ بالوں پہ 11 گرے لگا کے اور کنویں کے اندر دفنایا گیا تھا، دبایا گیا تھا، جس سے کنویں کا اپنا پانی بھی جو تھا وہ رنگت بدل گیا تھا. اور وہ تو ملائکہ کی طرف سے گائیڈنس آ گئی اور وہ سارا واقعہ دین اسلام میں موجود ہے. تو عمل کے بغیر جادو کا جن نہیں آئے گا. وہ عمل آپ کی باڈی میں ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے، کسی قبرستان میں ہو سکتا ہے، کسی ویرانے میں، کسی درخت کے ساتھ، کسی کنویں میں، کسی آپ کے چھت میں، پانی کی ٹینکی میں. وہ مختلف میتھڈز ہیں ان کے. اگر کھلایا پلایا گیا تو بھی ایک عمل ہے جو آپ کی چھوٹی آنت اور بڑی آنت میں جا کے بیٹھے گا، اور اس کی ڈیوٹی پہ پھر وہ جنات آئیں گے جو کسی پرپز اور کاز کی وجہ سے بھیجے گئے تھے. تو عمل کے بغیر جن وہی آئے گا جو یا عاشق ہے، یا انتقام کے طور پہ آ گیا ہے، یا کوئی دوستی میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ جنات. ایسا بھی ہو جاتا ہے، بے شمار واقعات میرے علم میں ایسے بھی رہے ہیں. دوستیاں بھی گانٹ لیتے ہیں. بعض انسان بڑے خوگر ہوتے ہیں، بڑے شوقین ہوتے ہیں کہ کچھ جن ان کا دوست ہو جائے، تو وہ ایسی غلطیاں انسان بھی کر لیتا ہے. بابا جی کچھ لوگ شریعت کا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ شریعت پہ بہت سختی سے عمل کرتے ہیں. وہ اپنے اگر بال بھی کٹوائیں تو پراپر اس کو دفناتے ہیں، ناخن بھی کاٹیں تو اس کو دفناتے ہیں.
اور اپنے جو استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پراپر صاف دھلائی کر کے اپنے سنبھالتے ہیں ان کو. اس ایسے کیس میں جو ایسا بندہ ہے، اگر کوئی جادوگر ایسے بندے کے اوپر جادو باندھنا چاہے، اس کے پاس اس کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے اس کے جسم کے ریلیٹڈ، تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ پھر بھی جادوگر اس کے اوپر جادو باندھ سکتا ہے بغیر اس کے جسم کے یا کوئی بھی چیز اسے لیے بغیر؟ کیا دو یہ پاسبل ہے؟ ہاں پاسبل ہے. جادوگر دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. جب بھی بات جادوگر پہ ہوتی ہے تو ہم کسی انسان، عورت یا مرد کا تصور ذہن میں لے لیتے ہیں. انسان جادوگروں کی تعداد کم ہے، لیکن شیاطین جادوگروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ شیاطین جو ریچولز پڑے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، منتر جانتے ہیں جادو کے، یہ نہ صرف اپنی نو کے جنات پہ جادو کرتے ہیں، ہمارے جانوروں پہ جادو کرتے ہیں، ہماری گاڑیوں پہ، کاروبار کی جگہ پہ، گھروں پہ، ہم انسانوں پہ یہ وار کرتے رہتے ہیں. زیادہ تعداد شیاطین عاملین کی ہوتی ہے، جادوگروں کی. اور اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ابلیس جو ہے، اور اس کی ذریت، اس کی آل اولاد، یہ دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے تم پہ حملہ آور ہوں گے. تو یہ اصل میں تو ہمارے امتحان کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے. جادوگر زیادہ جو ہیں وہ شیاطین خود ہوتے ہیں. بابا جی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ورلڈ آف ان سین ہے. ہم۔ آپ ماشاءاللہ قرآن کے راکی ہیں، آپ ان چیزوں کو ڈیل بھی کرتے ہیں. تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ان کی فزیکل اپیئرنس، یہ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں کافی زیادہ ریپیٹ بھی ہوا ہے. لوگوں میں تجسس ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کیسے ہیں. وہ دکھنے میں بڑے سونے ہوتے ہیں جی. وہ چاہیں تو سونا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہیں تو پریاں بن جاتے ہیں. روپ دھارنا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، روپ دھار کے خوبصورت بن کے بھی سامنے آ سکتے ہیں. اور زیادہ تر یہ ڈرانے کا کیونکہ کام کرتے ہیں تو ہیبت ناک شکلوں میں آتے ہیں، اور ایسا 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 حلیہ دکھائیں گے آپ کو کہ جس سے آپ دہشت زدہ ہو جائیں. ایسی آوازیں، چین کھینچنے کی آوازیں، چھت پہ پتھر گرنے کی آوازیں، کھڑکیاں ہلنے کی، شیشے چٹکنے کی آوازیں، جس سے آپ دہشت میں آ جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں. لیکن جو آپ شیپ پوچھ رہے ہیں تو پرٹیکولر جنات کی کوئی شیپ ہوتی نہیں ہے. یہ لائک فوگ، لائک دھند، دھواں جس میں آپ یوں اگر بازو گزاریں تو گزر جائے گا. دے ڈونٹ ہیو اینی میٹیریل شیپ لائک اس کہ وہ گوشت ہڈیاں وغیرہ ہیں، ایسا ان کا نہیں ہے. تخلیق آگ سے ہے لیکن ٹھوس وجود ان کا بہرحال نہیں ہے. ہاں ایک ایبلٹی ان کے پاس رہتی ہے، وہ شکل کوئی بنا کے آ سکتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ دیر اس شکل کو مینٹین نہیں کر سکتے. جی ایسا ہی ہے. اچھا بابا جی، اس میں یہ بھی ہے کہ اب جیسے کہ مسلم جنس بھی ہوتے ہیں اور نان مسلم جنس بھی ہوتے ہیں، تو ہم ان میں فرق کس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جن مسلم ہے، یہ جن نان مسلم ہے؟ عام بندے کو تو نہیں پتہ چلے گا یار. اچھا. ہاں عام بندوں کو اس لیے نہیں پتہ چلے گا کہ اگر اس کو وہ نظر آ رہے ہیں تو وہ جو اس شیپ میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں. اگر بارش بزرگ سفید کپڑے پہنے ہوئے ایسا کوئی آپ کی خواب میں آتا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ میرا فزیکلی ملاقات ہے، تو آپ کے پاس تو کوئی ایسا میٹر نہیں ہے جسے آپ جج کر سکیں. دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نماز کی حالت میں تھے اور مصلی پہ سفید ریش ایک آ گیا ایسا، اور اس نے کہا کہ میں ہی وہی اللہ ہوں جس کی تو پرستش کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، میں بڑا راضی ہوں تجھ سے. تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا جواب یہ تھا کہ میرے اللہ کی شان بلند ہے. تو وہ نہیں ہے، اس کی یہ شان نہیں کہ میں وہ اس طرح پیر ہو جائے، شیطان ہے تو مردود ہے. تو اس نے کیا کہا تھا کہ شاہ عبد القادر، میں نے 70 سے زیادہ ولیوں کو اس طرح بہکایا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو آپ کا جواب تھا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا ہے. تو یہ عام بندے کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ دھوکہ کھا رہا ہے یا اوریجنلی جو دیکھ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے اسے. جی بے شک. اچھا بابا جی، اگر آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے جنات کے ہیومن باڈی میں آنے کے کافی کازز ہوتے ہیں، جن میں آپ نے بتایا کہ نظر بد بھی ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں تو آپ سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں، تو آپ ان کی پرابلم کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ اور اگر ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو پھر
آپ آگے اس کا کیا سولوشن وغیرہ کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں اس کا؟ یار ہو رہا ہے بھائی، بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں، لوگ اپنے مسائل ہم سے پورا سال ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ ڈائگنوز جہاں تک کرنے کی بات ہے تو 4 موٹے فیکٹرز ہیں جو میرے سننے والے بھی ذہن میں رکھ لیں، جس میں ہم تشخیص کرتے ہیں، جو ہماری لیبارٹری ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمومی زندگی میں بار بار رکاوٹیں جو ہیں وہ انہونی رکاوٹیں جو ہے وہ آئیں گی، جیسے کہ نوکری نہیں ملے گی، کاروبار نہیں چلے گا، رشتہ نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، میڈیکل رپورٹس کے اوکے ہونے کے باوجود دولت آئے گی، پیسہ کمائے گا، ٹھہرے گا نہیں، بے برکتی سی ہو جائے گی۔ لیکن یہ انہونے طریقے پہ رکاوٹیں آ رہی ہوں گی، اور اس کا دل بھی اور اس کے گھر والے بھی اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی اندیکھی رکاوٹ ہے، ان یوزل ہے۔ ایک تو یہ وجہ بنتی ہے۔ دوسرا، ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ بھی ایسے آئیں گے کہ کبھی درد شفٹ ہوں گے، کبھی ریشے بننے شروع ہو جائیں گے، کبھی دل کے وال پہ اثر آ جائے گا، پیٹ میں گولے پھریں گے گیس کے، ٹانگوں میں درد آئے گا، سو کے پرسکون نیند سو کے اٹھے گا، اس کے باوجود کندھے گردن اس کی ایسا وزن محسوس کرے گی، تھکاوٹ کا احساس ہوگا، لیتھارجک سوچے ہو جائیں گی، چڑچڑاہٹ ہوگی۔ اور جب وہ لیب ٹیسٹ کرائے گا تو اس میں آلموسٹ اس کے ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہوں گے، ڈاکٹر بھی کنفیوز ہوں گے کہ اس کو کیا سے دوائی شروع کرائی جائے، تو پھر بھی اندیکھی مخلوق کے اٹیک کا جواز بن جائے گا اور اس کو ہم کنسیڈر کریں گے۔ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ موڈ سٹیبل نہیں رہے گا، بہت زیادہ غصہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، بلا وجہ بلند کہہ کے، اور کسی کو بہت زیادہ پسند کرنا شروع کر دے گا، اور اگر ناپسندی میں گیا تو نفرت بھی شدید اختیار کر جائے گا، تنہائی پسند ہو جائے گا، اندھیرے کو پسند کرے گا، اذان سے بھاگے گا، پاکی سے بھاگے گا، ناخن اور کپڑے اور جسم سے سمیل آئے گی، ناخن بڑے ہوئے ہوں گے، میل کچیل پسے گی۔ تو یہ انسٹیبل مینٹل سٹیٹس بھی اس کی جو ہیں یہ ہم کنسیڈر کریں گے۔ اور چوتھی ریزن جو آتی ہے ڈائگنوز میں وہ آتی ہے کہ اس کو مختلف خواب تواتر کے ساتھ سیریز میں آ رہے ہوں گے، کبھی وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ کیسز میں وہ گندا پانی دیکھتا ہے، کچھ میں صاف پانی دیکھتا ہے، کچھ میں سفر دیکھ رہا ہے، کچھ میں جنازے دیکھ رہا ہے، کچھ میں مردوں کو زندہ دیکھ رہا ہے، قبرستان دیکھ رہا ہے، دربار دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح خواب میں کتے، شیر، بھینسیں، جنگلی جانور، پیچھے لگے ہوئے سانپ دیکھتا ہے، اور ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے، نیند بے ترتیبی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی خواب میں وہ کچھ اپنے آپ کو کھاتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ میرا یہ بھی ایکسپیرنس رہا ہے کہ وہ یہ بھی کلیم کرے گا کہ جی مجھے خواب میں یہ آیت سکھائی گئی ہے، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تو یہ پڑھ تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو شیاطین یہ گیم بھی لگا لیتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں جب تواتر کے ساتھ ہوں گی تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کو کسی رقیہ کے معالج کی طرف جانا چاہیے، اور جو کچھ بیسک علاج گھر سے آپ کر سکتے ہیں، جیسے بابا جی صاحب کا طریقہ 7 دن کا سورہ رحمان سننے کا، وہ آپ ضرور کریں ایسے کیسز میں۔ لیکن اگر اس سے آرام آپ کو نہیں آ رہا تو پھر جادو، جنات، آسیب، شیطانی بیماریاں، اس سبجیکٹ کے کسی ماہر کے پاس آپ کا جانا، جو آپ کو علاقے میں قریب ہو وہاں تک جانا آپ کا ضروری ہے۔ جی بے شک، جزاک اللہ۔ اچھا بابا جی، یہ کویشچن ہمیں یہ ریپیٹڈلی آ رہا ہے بار بار کہ جی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ورلڈ آف ان سین ہے، تو یہ موویز میں جیسے پروجیکشن کی جاتی ہے، موویز میں ہارر موویز جو دکھائی جاتی ہیں، تو کویشچن یہ کیا گیا ہے کہ کیا یہ اس میں مماثلت ہے جو ہارر موویز میں جس طریقے سے پروجیکشن کی جاتی ہے جادو جنات کی، اس میں کتنی سملیرٹی ہے ریئل ورلڈ میں؟ ریئل ورلڈ میں سے ہی کہانیاں ڈیولپ ہوتی ہیں اور وہی فلم انڈسٹری تک پہنچتی ہیں۔ اب اس میں وہ کریکٹرز کو مزید انہینس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، ہوتی ضرور ہیں ریئل سٹوریز پیچھے، جہاں سے یہ فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، ہارر موویز جو بھی ہیں۔
اب اس میں جو کریکٹر آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کے سینگ نکلے ہوئے ہیں یا کسی کے پر دیکھتے ہیں یا کوئی ایک چھلانگ میں اڑتا ہوا وہاں تک پہنچ جاتا ہے یا کسی کے دانت باہر آتے ہیں اور خون ٹپک رہا ہے، یہ جتنے بھی ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، تو بیسیکلی یہ ہیومنز نے جنات کو جس شکلوں میں دیکھا ہوا ہوتا ہے، زیادہ تر جنات جس شکل میں، جس خطے میں، جس شکل میں آتے ہیں زیادہ، وہی سٹوریز کو آگے فلمائز کیا جاتا ہے، اور وہ آپ بالکل جو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ ریئل کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہوتی ہے، نقل با مطابق اصل ہوتی ہے، بلکہ اصل بعض دفعہ وہ فلموں میں زیادہ بہتر بنا لیتے بابا جی اسی کے ریلیٹڈ کویشچن دوبارہ پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ ہارر موویز دیکھتے ہیں ہیں۔ تو کیا ہارر مووی دیکھنے سے کچھ اثرات انسانوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں؟ ہاں، نفسیاتی طور پہ تو پہلی باتیں ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور آج کل ہمارے بچے اس میں زیادہ اس زد میں آئے ہوئے ہیں۔ دوسرا ایلیمنٹ، کیونکہ ہم ایڈوانس رقیہ کے معالج ہیں، تو وہ بھی آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں کہ یہ جو کہ آپ کے موبائل کی اور آپ کی ایل سی ڈیز کی سکرینز ہوتی ہیں، جب آپ بہت ان ہاک سے اس میں ڈوب کے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو تھرو ویژول کانٹیکٹس، آئی کانٹیکٹس بھی یہ ٹرانسفر آف جنات جو ہے یہ ہوتی ہے، یہ ریالٹی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ میری بات سے اتفاق کریں، لیکن کیونکہ میں معالج ہوں، میرے تجربے میں یہ رہا ہے، ایسے بھی ہٹ ہو جاتے ہیں انسان۔ آپ کے اس جواب سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنات بھی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے چلیں گے اور نو ڈاؤٹ ان اٹ۔ وہ اس لیے کہ آپ کے جتنے یہ گیمز آپ کھیل رہے ہیں، موبائلز پہ کھیل رہے ہیں، ٹک ٹاکس ہیں، اس پہ تو آلریڈی یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں جو قرآن کے راکیوں نے انگلینڈ سے دوسرے ملکوں سے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈیزائن جتنے ہیں آئی ٹی کے ایسے، اس میں شیاطین کے عمل دخل بہت زیادہ موجود ہیں، اور اس میں سحر ہے بہت زیادہ، اور اس کے پیچھے کچھ تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جیسے ایلومیناٹی ہے، فری میسنری ہے، کبالہ والے ہیں، یہ پیچھے ایک پورا نیٹ ورک ہے شیطان کا جو فتنہ دجال کو انہینس کرنے کے لیے ماحول بنا رہا ہے۔ اور یہ بالکل ہے جی، آپ کا سوال بالکل اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا بابا جی، اس میں پوچھوں گا کافی انٹرسٹنگ سی چیز، اب رقیہ الشریعہ میں آپ کس طرح شامل ہوئے؟ کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ انسان بیٹھے اور ایک دن سوچے کہ نہیں میں نے قرآن کا راکی بننا ہے اور جن اور جادو کے معاملات کو ڈیل کرنا ہے اور ان کا نکالنا ہے سولوشن۔ تو کوئی ضروری ہے آپ کے ساتھ انسیڈنٹ پیش آیا ہوگا، کوئی بھی واقعہ آیا ہوگا جو جس کے تھرو آپ اس رستے کی طرف آئے؟ تو اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر کریں، نہیں، I'm very much comfortable۔ ہم کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہاں، نہیں رہیں نہیں، گے اس اس میں بارے میں کوئی، سننے کے لیے۔ ہاں، جزاک اللہ۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ میں یوتھ کو، آپ نوجوانوں کو، کاکے کاکیوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، رقیہ الشریعہ میں جو میں بات کرتا ہوں، تو اب آپ اس کو میرے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں یا دوسرے راکیوں کے ساتھ، یہ ڈیولپ فارم میں دیکھ رہے ہیں۔ جی جی تو کھیر پکنے سے پہلے کچھ ابال آتے ہیں، ایسے ہی ابال میری زندگی میں بھی تھے۔ میرا کوئی تعلق جادو جنات سے نہیں تھا، اور شاید بائی برتھ جنات کی دنیا کا میں بندہ رہا ہوں میرے والدین کے مطابق، لیکن میں اس پہ کوئی ورڈکٹ آپ کو نہیں دے سکتا۔ آرمی چھوڑنے کے بعد اسپیشلی میں ایز اے کانٹریکٹر کام کر رہا تھا، اور پھر میں اور میرے بیوی جو دو بچے بھی دو ہمارے تھے، ہم یہاں ایک بہن کی مدد کرنے آگے تھے پنڈی جیلم سے، اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بہن ہماری کالے جادو کی وکٹم ہے، اور اس کے ساتھ جادو بھی ایسے ہیں جو ایک کے دوسرے کے قریب جانے سے پھیل جاتے ہیں آگے۔ وہ ہیلپ کرتے کرتے میری بیوی جو تھی وہ ان اثرات میں آئی، اور اس کے لیے پھر میں بھاگا دوڑا، مختلف عاملین، مختلف سولوشن جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، ہر طرف بھاگا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے صلاۃ الحاجت کے ذریعے میری یہ درخواست ہی رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے مجھے درست رستے تک رہنمائی فرمائے۔ تو ایسے بیٹے میں قرآن کے علاجوں سے منسلک ہوا، معاشرے میں مریضوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بہت اچھی طرح میں نے دیکھا، اور مختلف قرآنی آیات سے جو علاج ہیں یہ صلاۃ الحاجت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے علاج کرتے ہوئے
مجھ پہ کئی چیزیں وارد کیں، اور وہی ہے تعلیم جو میں آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا بھی ہوں. تو اٹ واز اے ایکسیڈنٹ، ورنہ اصل دیکھا جائے تو میں تو فوج کا آدمی لیفٹیننٹ ہی ہونا چاہیے تھا اس وقت مجھے. ماشاء اللہ، ویری انٹرسٹنگ اسٹوری بابا جی. بابا جی ایک اور سوال، تو پھر ان چیزوں نے کبھی آپ کو ڈرایا بھی ہے؟ جنات ہو گئے، یا کبھی ان جنات نے آپ پر اٹیک بھی کیا ہے یا نہیں؟ کوئی انسان اگر یہ کہے نا جی کہ میں ڈرا نہیں ہوں اس طرح، یا ڈرتا نہیں ہوں، تو ایسا سپر ہیومن تو میں تھا نہیں، میرے خیال ہے کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ ڈر خوف جو عموماً پبلک میں پایا جاتا ہے اس ٹاپک پہ، یا لوگوں کے پاس کہانیاں ہوتی ہیں، تو کہانیوں کی حد تک ہی تھا میرے ساتھ. ڈرتا ورتا میں بالکل بھی نہیں تھا ان سے. اب یہ سوال آپ کا کہ کبھی ڈرا ہوں، ہاں ڈرا بھی ہوں. اس میں کبھی بندہ اپنے دھیان بیٹھا ہوا اور اچانک کوئی چیز ایسی اپیئر ہو جائے، کیونکہ میری بعض دفعہ تھرڈ آئی اوپن ہوتی ہے تو مجھے نظر آ جاتا ہے. تو انسانوں کے ماحول میں بیٹھا ہوتا ہے، ہر وقت مینٹلی پریپیئر تو نہیں ہوتا. تو ایک دو واقعات ایسے بھی ہیں کہ اچانک میرا ترا نکل گیا، جنہوں کہہ سکتے ہو تسی. شیئر کریں گے بابا جی آپ؟ ہاں، وہ میری ایک شاگرد کے ساتھ ایک چڑیل کام کرتی تھی، جو اسلام تو خیر اس نے میرے ہاتھ پہ ہی قبول کیا. وہ ایک دن میں نے خود ہی فرمائش کر دی کہ یار تو کسی ایسی شیپ میں بھی مجھے نظر آ، بات تو کرتی ہے تو ہیومن باڈی سے آ کے اپنی جو کوئی شیپ بنا سکتی ہے. تو حالانکہ وہ شرما رہی تھی، بابا جی نہ کرو اس طرح، ٹھیک ہے. سیدہ نام ہے اس چڑیل کا، اور وہ اسلام بھی میرے ہاتھ پہ قبول کی ہوئی ہے. تو وہ بس ایک لمحے کے لیے اچانک اس نے جب شیپ چینج کی تو آئی واز ناٹ پریپیئرڈ کہ وہ اتنی بری شکل دکھائے گی. تو وہ ایک اچنبا سا جو ہوتا ہے وہ ہوا تھا. پھر مجھے بھی ہنسی آ گئی، اور وہ خود بھی ڈسپیئر ہو کے ایزی کر گئی ماحول کو. تو ایسے دو چار واقعات ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک وہ سوتر والا بم، گولا بم یہاں پہ کئی بار پھینک دیا جائے تو آپ ایزی بیٹھے رہیں گے. ایک دفعہ تو دھیان جائے گا. ایسا نقصانات کیے شروع میں جنات نے، اچھا لیکن الحمدللہ اب ایسا نہیں ہے. اچھا بابا جی، جیسے جیسے ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اس ٹاپک پہ، ویسے تو کافی خطرناک ٹاپک ہے، تو لیکن جیسے جیسے آپ بتا رہے ہیں سٹوریز اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، سوالات آپ کو بتا رہا ہوں، تو ایسے ایسے انوائرمنٹ تھوڑا بہت لائٹ ہو رہا ہے اور ڈر ذہن سے جا رہا ہے. الحمدللہ ثم جی، الحمدللہ. تو کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ بتایا تھا پچھلی سیشن میں، پچھلی ویڈیوز میں آپ نے بتایا تھا کہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں یا جو جادو کرتے ہیں، وہ اپنی سول سیل کر دیتے ہیں شیاطین کو یا جنات کو، ٹھیک ہے. تو اس پروسیس میں کیا شیاطین یا جنات ان بندوں پہ کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں، یا ان کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہو جاتا ہے؟ تو کائنڈلی اس بارے میں تھوڑی سی ہمیں انفارمیشن دیجیے. دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ الارض نازل فرمایا دنیا پہ، اور جب یہ اپنے اس مقام سے نیچے گرے گا اور اللہ کے راستے کو چھوڑے گا، سول بیچنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ابلیس اور اس کی ذریت شیاطین کو ترجیح دیتے ہیں اللہ پہ، اور ان کو اپنا مددگار لینا چاہتے ہیں، ان کو اپنا محافظ لینا چاہتے ہیں، ان کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. کو مقاصد ہوتے ہیں ان کے. تو اللہ کو چھوڑ کے وہ شیطان کی پوجا اور پرستش میں جاتے ہیں. وقتی فائدے بھی ہوتے ہیں ان کے، مالی فائدے بھی ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں پہ جا لینڈ کروزریں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے ریشمی چولے پہن لیتے ہیں، وہ ہاتھ چومتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کے، گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، بڑی مالا شالا پہنی ہوئی، رنگ روپ نکالے لوگ بھی ہوتے ہیں، دین کے اولیے میں بھی ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن اصل میں وہ شیطان کے وکٹم ہوتے ہیں. شیطان ان کا دوست نہیں ہوتا. ایکچول میں تو وہ ان کی باڈیاں اور ان کے ذہن جو ہیں وہ ٹیک اوور کر گیا ہوتا ہے، اور اس منزل تک جانے کے لیے انہیں بہت سارے گدے کام کرنے پڑتے ہیں. اس پہ مجھے کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، آلریڈی یوتھ جو ہے انفارمڈ ہے ان کے ایسے کرتوتوں کے بارے میں. جی شکریہ. بابا جی سوال آیا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، اس کی ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، اپنے خاندان ہیں، دوست اقارب ہیں، ان سے وہ ملتے جلتے ہیں. تو سوال یہ آیا کہ بابا جی اگر فار ایگزامپل کسی کا کوئی دوست رشتہ داروں سے ہٹ کے اگر وہ جادو میں ہے، اگر وہ اس سے ملتا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا کرتا ہے، تو کیا وہ بندہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے اس جادو سے؟ نہیں، اس طرح تو افیکٹ نہیں ہوگا، اس طرح کم ہی واقعات ہیں. لیکن اگر آپ اس کے بیڈ پہ اس کے ساتھ سوتے ہیں، لیٹتے ہیں،
اس کے پرسنل استعمال کی چیز آپ پہنتے ہیں، جیسے شرٹ پینٹ ہے یا کوئی انڈر گارمنٹس ہیں، یا خواتین کے معاملے میں دوپٹے ہیں، لپسٹکس ہیں، میک اپ کا سامان ہے، اس کے پرسنل یوز کی چیزیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اسمیل جو ہوتی ہے وہ پرسنل بلانگنگ والی چیزوں کے ذریعے جنات تک پہنچتی ہے، اور وہ ایک سے دوسری باڈی کو لینے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ کسی بندے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے، سایہ ہے، چڑیل ہے، آسیب ہے، تو اس سے قریب جاتے ہوئے کچھ احتیاطیں جو ہیں وہ ضرور کریں، جیسے کہ اپنا حصار ضرور باندھیں، باوضو رہیں، اور اس کے بیڈ پہ اس کے ساتھ رات مات گزاریں۔ احتیاطیں کرنی چاہیے۔ ہو جاتے ہیں ایسے واقعات، ایسے کیس میرے پاس آتے رہے ہیں، الحمدللہ اس کا نالج تو ہمیں ہے۔ اچھا بابا جی، کوشچن یہ ہے کہ اگر جیسے ہم ادھر جنات کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات چیت وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ایک بات ہے کہ اس بات میں آپ بتائیں کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ اگر ہم جنات کے بارے میں بات چیت کریں تو وہ جنات آ کے ہماری باتیں سننے لگ جاتے ہیں؟ جنات بیٹے آلریڈی فضا میں موجود ہوتے ہیں، ان کا جہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، پھولے نہیں سماتے ہیں، تو انسان سے کم تر، لیکن جب اہمیت دی جائے گی تو وہ بالکل خوش ہوتے ہیں اس بات سے، اور آ بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ سے ڈرتے ہیں یار، وہ بھاگتے رہتے ہیں آپ سے، آپ کے قریب خام خواہ نہیں آتے، وہ انسان سے بہت پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ کہ کوئی ان کو جادو کے ذریعے آپ کی طرف مسلط کر دے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو اہل کتاب ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، تو جنات ہمارے بھائی بے ہیں، شک، بہنیں ہیں، ہم پیار کرتے ہیں ان سے، ہمیں کرنا چاہیے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، سارے تو شیطان نہیں ہیں نا۔ بے شک۔ جی بابا جی، سوال ہے کہ انسان خلیفۃ الارض ہے، انسان اشرف المخلوق ہے، اور اشرف المخلوق اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جنات میں بھی عقل ہوتی ہے، اور یہ عقل میں کیا انسان سے زیادہ اوپر ہیں یا کم ہیں؟ نہیں، یہ انسان سے اوپر تو نہیں ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، ان کی نفرت شدید قسم کی نفرت ہوتی ہے، محبت بھی شدید قسم کی محبت ہوتی ہے، حاسدین ہوتے ہیں، بڑے تگڑے حسد کرنے والے ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور ان کی بھی نظر لگ جاتی ہے انسانوں کو، جنات کی بھی نظر لگتی ہے۔ بابا جی اگر ایسی بات ہے تو کیا یہ کیسے کسی عاملین کے یہ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں اور ان کے کہنے پہ انسان کی تباہی اور کر بھائی دیتے یہ ہیں؟ کسی انسان عامل کے قابو نہیں آتے، یہ غلط فہمی اپنی دور کریں، اور یہ سارے میرے سننے والے اس بات کو نوٹ کریں، کسی عامل کے قبضے میں جنات نہیں آتے، دوست ہو سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، زیادہ تر عاملین کی باڈیوں کو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے حرام مغز اور مغز کے ذریعے، وسواس کے ذریعے، وہ یہ تصور دے رہے ہوتے ہیں کہ سرکار اسی تے تواڈے تابع دار ہاں، غلام ہاں، خادم ہاں۔ نہیں، جن بلا معاوضہ، بنا لالچ، بنا مقصد کسی انسان کے کام نہیں آتا، یہ بات نوٹ کر لیں، بالخصوص کافر جن۔ تو یہ ایبسولوٹلی رانگ کنسیپٹ ہے کہ کسی کے قبضے میں موکلات ہیں، یہ وہ، کبھی یہ موکل شکل کسی کے قبضے میں نہیں آئے، اگر ایسا ہوتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جن کو گردن سے پکڑا تھا اور بڑا سخت پکڑا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو آزاد کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایسی بادشاہی یا اللہ مجھے عطا فرما جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ تو جنات اگر کسی کی بات سنتے رہے یا کسی کے تابع رہے تو وہ فقط ایک ہی ذات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، جو اس معاملے میں آپ اپنی ہسٹری جانتے ہیں، باقی جنات قابو میں نہیں آتے۔ بابا جی جیسے آپ نے بتایا بغیر معاوضے یا رشوت کے یا لالچ کے، ان کا معاوضہ رشوت یا لالچ کیا ہے؟ آپ کے وہ دوزخ کی طرف لے جانا، ایمان تباہ کر دینا آپ کا، ٹھیک ہے، اللہ سے دور کر دینا، اپنے مرشد، ان کا مرشد جس کو یہ اپنا باپ کہتے ہیں، ابلیس، عزازیل جو ہے، جس کا روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخت لگتا ہے، دربار لگتا ہے، جہاں وہ ان کے کارنامے پوچھتا ہے اور تاج پہناتا ہے، اس شیطان کو جس نے میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالی ہو، جدائی کروا دی ہو۔ یہ تو کتاب اللہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بالکل واضح ہے۔ تو یہ معاوضہ ان کا ہماری طرح کیش یا مٹھائی کی شکل میں نہیں ہوتا، یہ آپ کے ایمان سے کھیلتے ہیں، یہ ہے صورتحال ان کی۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا بابا جی، کبھی آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملے ہوں گے جو بیسیکلی جادو اور جنات کے معاملات میں یقین نہیں رکھتے، تو
جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ رقیہ الشریعہ سے کسی کا علاج کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں ان چیزوں کو، تو ان کا ایک ڈفرینٹ قسم کا ریئیکشن آتا ہے. تو آپ ان کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں یا ان کو جواب دیتے ہیں؟ تو کائنڈلی وہ بھی بتا دیں ہمیں. وہ بڑے آسان سی بات ہے جی. دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو ایک تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سائنس کے بندے ہیں ہم، جی وہ تو بالکل. اللہ کا بھی انکار کر جاتے ہیں. دوسرے بندے جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جن کا واسطہ ان چیزوں سے نہیں پڑا ہوا ہوتا، وہ اس حد تک جانتے ہیں کہ قرآن میں سورہ جن موجود ہے، جن کا ذکر موجود ہے، دیکھا ہوا انہوں نے نہیں ہوتا اور واسطہ ان کا پڑا نہیں ہوتا، تو وہ بھی آدھے تیتر آدھے بٹیر کی طرح چلتے رہتے ہیں. اب آ جاتی ہے اگلی بات ان لوگوں کی جو متاثرین جادو جن ہوتے ہیں، جن کو پالا پڑا ہوتا ہے ان چیزوں سے. وہ بابا جی صاحب والے الفاظ ہیں کہ جدہ ہاتھ دروازے چاہے ہوتا ہے، چیکاں کٹ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا جادو جنات کے متاثرہ حضرات کی حالتیں، تو آپ کی ہوش ٹھکانے آ جائے گی. تو ہم نارملی ان لوگوں کے علاج کرتے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں مسائل میں، اور جو آزاد ہے ان کے پاس اپنا نقطہ نظر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے ایسے کسی معاملے سے. ہم ان پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہی کام ہے. ہم بالکل. جنات ڈیل کر رہے ہوتے ہیں 24 آور کا یہ پروفیشنل ایک ہمارا پروسیس ہوتا ہے. تو ہم اس میں کوئی تبلیغیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. یہ چینل کے ذریعے جو سوالات آپ کرتے ہیں یا اس حد تک ہم معلومات دیتے رہتے ہیں، اور دیگر چینل بھی اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بابا جی کنکلوڈ کریں گے تو اس میں آپ جو ہمارے سننے والے ہیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ لیٹ سے کسی کو جادو اور جنات کا معاملہ آتا ہے یا کوئی چاہتا ہے کہ وہ ان معاملات میں سے دور ہی رہے، تو وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکے یا ان معاملات سے دور رہ سکے؟ کائنڈلی ایڈوائز کیجیے. پاکی میں رہیں، نماز کے ساتھ جڑے رہیں. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار جو بتائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، حصار باندھ کے رکھیں. پھر بھی اگر آپ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا امتحان لکھا ہے تو وہ تو لکھا ہے. حفاظت کی دعائیں کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب کرونا آیا، کرونا پھیلا، کتنی موتیں ہوگی. ہم میں سے کئیوں کو کرونا ٹکرایا، موت نہیں ہوئی. یہ تو اللہ کی منشا ہے، جس کا جیسے مقدر ہے. ایڈوائس یہی ہے کہ پاکی میں رہیں، نماز کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیں، اور ایسے ایکٹیویٹیز جیسے شراب نوشی ہے، جوا ہے، زنا ہے، اور بے شمار اور میجر سنز ہیں، ان سے اپنے آپ کو بالکل کنارہ کش رکھیں. یا جو آج کل آپ موبائلز میں اور ویڈیوز میں ایسے گندے مواد دیکھ رہے ہیں، تو وہ تھرو آئیز آپ کا جو ایمان کا اور آپ کی باڈی کا روحانی اورا ہے وہ ویک ہوتا چلا جائے گا، اور کسی وقت بھی شیطان جن آپ کو ہٹ کر سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز سے یوتھ کو باہر رہنا چاہیے. جزاک اللہ، شکریہ. بابا جی آخری سوال اور اس کے ساتھ ہی ہم سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے جی. کہ اسلام میں اور دین میں ہمیں اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آخری 4 صورتیں معوذتین کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو کیا بابا جی یہ اتنا ہی آسان ہے کہ انسان ان 4 صورتوں سے اپنا علاج خود ہی کر لے جادو اور جنات کا؟ نہیں، آپ کو کرتے رہنا پڑے گا، اتنا آسان نہیں ہے. یہ بیریئر ٹوٹ جاتے ہیں جب اللہ باذن اللہ آپ پہ جادو آنا ہی ہے تو پھر یہ بیریئر ٹوٹ جائیں گے. لیکن آپ کو یہ بات ذہن نشی رکھنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخری حصے تک بھی اپنا احسار سورہ فلق ناس سے کرتے آئے ہیں. پیغمبر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کا مرتبہ اور خود کا اپنا احسار وہ ان صورتوں سے کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے. بابا جی آپ قرآن کے راکی ہیں اور ماشاءاللہ آپ قرآن سے علاج کرتے ہیں، تو کیا آپ تو مختلف صورتوں سے، مختلف آیات سے قرآن کی علاج کرتے ہیں جادو جنات کے مریضوں کا، تو کیا یہ ان 4 صورتوں کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو باقی قرآن، جو پورا قرآن ہے اس میں سے یہ جادو اور جنات کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو اسی قرآن کے اندر شفا اور رحمت نازل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن کا 1 ظاہر اور 70 باطن ہے. جنات، جادو، یہ جتنی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کا تعلق آپ کی روحانی دنیا سے ہوتا ہے. یہ آپ کے اورا کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، ان کو آپ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے جبکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو ان سب چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ معالجین کا علم بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھایا ہے. ایک میں نہیں ہوں، پوری دنیا میں ایڈوانس رکیے کہ اور معالجین بھی بیٹھے ہیں جو دم ڈالنے سے ذرا آگے کا کام کرتے ہیں، جیسے سرجریز ہیں، جنات جادو کی سرجریز ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یوتھ کو یہ علوم کو سیکھنا چاہیے. یہ قرآن میں سے ہی ریمیڈیز نکلتی ہیں. آپ قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ کے جزدانوں میں نہ رکھیں. ٹھیک ہے بابا جی، ابھی ٹائم کافی ہو چکا ہے جی تو اس کو اختتام کرتے ہیں. تو جنہوں نے بھی سوالات کیے ہم نے بھرپور کوشش کی، ان میں سے کافی سوالات ہم نے آج ڈسکس بھی کیے. تو انشاءاللہ جو رہ گئے ہم اگلے سیشنز میں ان کو ڈسکس کریں گے. تو باقی آڈینس سے گزارش یہ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیوز ہماری سیشنز کی ہمارے چینل پہ، وہ اسی طریقے سے کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار کرتے رہیں اور ہم سے کوشچنس کرتے رہیں. تو ہم بھرپور کوشش کریں گے اپنی زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات آپ سے لے سکیں اگلے سیشن میں، اور انشاءاللہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. جزاک اللہ، شکریہ.